The topic is how to make a flop film. It started somewhere. I started thinking about it in somewhere 2017. कुछ पढ़ रहा था पाकिस्तानी फिल्म्स के बारे में, which prompted this idea. Or ये idea, I mean, it was not really meant to be funny. It was actually thinking कि अगर एक कामयाब फिल्म बनाने के लिए कोई फॉर्मूला बनाया जा सकता है तो उसमें व्हाट नॉट टू डू की भी एक लिस्ट बन सकती है सो पहले उन चीज़ों को देख लेना चाहिए कि जो नहीं करनी चाहिए सो दैट एक्चुअली गेव बर्थ टू दिस टाइटल हाउ टू मेक अ फ्लॉप फिल्म अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर मैं मेरे पास 8-9 पॉइंट्स हैं इसमें विच आई वांट टू डिस्कस और मैं अगर आपके साथ उस तरह उन्हें शेयर करूं तो इट वुड जस्ट साउंड एज इफ आई एम बीइंग फनी एंड sarcastic बट आई डोंट वांट इट दैट वे इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं एक तो ये है कि आपके what kind of management flaws you can commit that can guarantee a flop film और वो कौन से इस तरह के क्रिएटिव ऐसे फ्लॉज हो सकते हैं जो कि एक फ्लॉप फिल्म को की तरफ ले जाए फ्लॉप फिल्म आई क्लियरली मीन कि जो बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाए फिल्म इसका मतलब ये हुआ कि हम वो पॉइंट्स और वो बातें हम इसमें कंसिडर करेंगे जो कि एक फिल्म को ऑडियंस में गैर मकबूल कर देते या फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप कर देते बाय और बॉक्स ऑफिस हिट का तो सिंपली मतलब ये है कि वो फिल्म जो है वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे ज़्यादा बिजनेस करे तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन हो सकती हैं यानी यहाँ पे एक फ्लॉप फिल्म बनाने में कामयाब हो जाए सो क्रिएटिव फ्लॉ से हम स्टार्ट कर देते हैं क्रिएटिव फ्लॉ में जो कि अगर आप किसी से भी ये बात करें कि एक फिल्म की नाकामी की वजह क्या हो सकती है तो वो आपको क्लियरली ये बताएगा कि पुअर स्क्रिप्ट हो जाए नाउ व्हाट इज अ पुअर स्क्रिप्ट तो उसमें ये आइडिया बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस आइडिया कि पाकिस्तान की फिल्मों में हीरो का क्या किरदार है वो हमारे हीरो की शख्सियत कैसी होती है उसके एम्स कैसे होते हैं और वो अचीव क्या करना चाहता है व्हाट डज ही स्टैंड फॉर व्हाट डज ही रिप्रेजेंट तो ये वो कंसिडरेशंस हैं तो एक ऐसी फिल्म या एक ऐसा स्क्रिप्ट जिसके अंदर ये चीजें वेल डिफाइंड ना हो हीरो के बारे में कि व्हाट ही इज सेटिंग आउट टू डू व्हाट ही स्टैंड्स फॉर व्हाट हिज गोल इज व्हाट ही वांट्स टू अचीव एक तो ये चीज हो गई दूसरी उसमें इम्पोर्टेंट चीज अगर आपने फ्लॉप फिल्म बनानी है तो उसमें यह ख्याल रखें कि आपके हीरो के अंदर कोई हीरोइक क्वालिटी ना होने पाए खुदा ना खास्ता मतलब वो एक ऐसा लेम हीरो हो जो कि जिसके अंदर कोई ऐसी खसूसियत ना होने पाए जिससे वो कोई जिसके अंदर उसके अंदर कोई हीरोइक एलिमेंट ज्यादा नुमाया हो जाए अब हीरोइक एलिमेंट कैसे हो सकता है आई कैन गिव यू एग्जांपल्स अब आप देखें हमारे यहाँ इसकी एग्जांपल्स तो सिंपली हम फिल्मों से ले सकते हैं ज़्यादा ब्रॉड करना हो तो हम लिटरेचर में से उसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं फॉर एग्जांपल सुल्तान राही का कैरेक्टर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर रहा है आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू टॉक अबाउट इट इसलिए कि एवरीबडी नोस हिम Sultan Rahi as an actor and Sultan Rahi as a character in films. A character in film, Sultan Rahi stood for social justice. जो भी उनके किरदार थे मौला जट का किरदार देख लीजिए he was an outlaw he would break the law but for the greater good of the people he would bring justice he would defy the state authorities or he would defy the system he would even go on crossing the lines of defying the law लेकिन
اس کی یہ جتنے بھی ایسے ایکشنز ہیں وہ اس کی ہیروئک کوالٹیز کو اس کو پروموٹ کرتے. So that is why it was very natural that such a character would become popular. amongst the people. کیونکہ وہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ I can relate with this character. So what do you actually relate with? اس میں ریلیٹ آپ اس کی اسی ہیروئک کوالٹی سے کرتے ہیں. آپ خود کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ if I were him, I would do the same thing. which in other words means کہ آپ اس کے ایمز میں بلیو کرتے ہیں اور آپ بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں given سچویشن اینڈ اے چانس جو کہ وہ ہیرو کر رہا ہے اور وہی کچھ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنی ریئل لائف میں. سو بائی پراکسی دیٹ کیریکٹر از ڈوئنگ فار یو. تو کمنگ بیک ٹو دی آئیڈیا کہ آپ کا ایک ہیرو جو ہے اگر آپ نے ایک فلاپ فلم بنانی ہے تو اس میں آپ خاص خیال رکھیں کہ اس کے اندر یہ خصوصیات نہ ہو. تو میں اسی طرح بات کر رہا ہوں تاکہ اس موضوع کی نوعیت سے نہ میں ہٹنے پاؤں کہ ہاؤ ٹو میک اے فلاپ فلم. تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو فلاپ فلم بنانے کے فارمولہ دیتا ہوں. سو ایک اس میں سب سے بڑی احتیاط یہ رہے کہ خدا نخواستہ ہیرو کے اندر کوئی امپریسو کوالٹی نہ ہو پائے, نہ اس کا کوئی ویل ڈیفائنڈ گول ہو اور نہ اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہو جسے دیکھ کے کوئی آپ کے آڈینس میں سے اسے اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے یا اس سے اٹریکٹ کر سکے. دوسری چیز بہت امپورٹنٹ اسکرپٹ کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے اسی کے حوالے سے بات کرنے شروع کی ہے. پہلے ایک بحث یہ چلتی رہی ہے آرٹ فار آرٹ سے کہ آرٹ فار لائف سے, کہ مطلب پرانی بحث ہے, صدیوں پرانی اور بہت کلیشڈ ہے, لیکن اس کو محض کلیشڈ بحث سمجھ کے اس پہ سے چھلانگ مار کے آگے نہیں گزر جانا چاہیے. تھوڑا سا ٹھہر کے سوچیں کہ یہ بحث اس کا مقصد کیا ہے. جس قسم کا ادب یا فلم وہ کوئی سوشل میسج لے کے یا پولیٹیکل میسج لے کے آگے جاتی ہے, اٹ از آلویز مینٹ فار اے سلیکٹ آڈینس. وہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا وہ میسج. اس میں آپ ایک مخصوص طبقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر آپ پروپیگنڈا اس میں اگر آپ ایک لوز ٹرم یوز کرنا چاہیں اس میں کہ اس کے اندر پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ ہے فلم میں, تو اٹ از always focusing on a select number of audience. And by that select number of audience, I mean to say کہ آپ ایسی آڈینس کو آپ کنسیو کر رہے ہیں جو کہ ریسیپٹیو ہے آپ کے اس پرٹیکولر میسج کے لیے یا اس میں انٹرسٹڈ ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں, ایک پولیٹیکل سچویشن میں سبھی لوگ آپ کے اس میسج سے ایگری کرتے ہوں یا اس کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہوں یا اسے دیکھنا چاہتے ہوں. تو اس کا بہت آسان آپ کی فلم کی پاپولیرٹی کے لیے یہ اس کا افیکٹ آئے گا کہ آپ اپنے میجورٹی آڈینس لوز کر جائیں گے اس میں. تو اگر آپ دیکھ لیجئے اگر کامیاب فلموں میں, تو وہ کامیاب فلموں کے اندر کبھی کوئی اس قسم کی ہڈن موٹیویشنز ہو سکتی ہیں. یعنی کہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی لارجر پولیٹیکل موٹیو کو پروموٹ کر رہی ہو, کیپٹلزم کو فار ایگزامپل, ویسٹرن ویلیوز کو فار ایگزامپل, لیکن وہ اس کہانی کے سینٹر میں نہیں ہوگی. آئی مین دیٹ وڈ ناٹ بی دا مین آبجیکٹو آف دیٹ اسٹوری ٹو پروموٹ دیٹ پرٹیکولر آئیڈیالوجی. اگر وہ کہیں سائڈ پہ پیریفری پہ ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز, تو وہاں تو وہ چلے گی. بٹ keeping that motive at the center of the story is a recipe for disaster. فلاپ فلم بنانے کے لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ
اس پوائنٹ کو آپ کہیں مس نہ کر جائیں، تو پلیز اس کو اپنی لسٹ میں رکھ لیجیے. دین ریلیٹڈ ٹو اسکرپٹ، اور اس کے اندر خاص خیال رکھیں کہ یہ دو چیزیں آپ نے پہلے اس میں ایڈ کر لی ہیں. ایک تو آپ کا ہیرو جو ہے وہ بالکل ان امپریسو ہے، یا اردو میں بول لیجیے تو بڑا بالکل ہی پوس پوسا ہیرو ہے، اور اس کے اندر کوئی آپ نے پولیٹیکل میسج بھی ڈال دیا ہے، تو انشاءاللہ ان دو چیزوں سے ہی کام ہو جائے گا، اگلی چیزوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر آپ ان دو چیزوں سے بھی بچ کے نکل گئے تو تیسری کوشش یہ کیجئے کہ ایک ایسا ڈائریکٹر آپ اس میں لے لیں جس کا انداز اور مزاج اس کہانی کے ساتھ میچ نہ کرتا، تو وہ کبھی بھی جسٹس نہیں کر پائے گا آپ کی کہانی سے. یعنی کہ اگر فلم کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹ از اے ڈائریکٹرز میڈیم، تو جو جس نے بھی آپ کی کہانی لکھی ہے یا اسکرپٹ لکھا ہے یا اسکرین پلے کیا ہے اس کا، تو وہ تو اپنا کام پیپر پہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں. اس کی ایکسیکیوشن ہونی ہے، یعنی کہ اس کی ویژول ٹریٹمنٹ ہونی ہے. اب وہ ویژول ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے اندر اٹ وڈ ایڈ نیو لیئرز آف میننگ، اور کہانی کا ریدھم بنے گا، کہانی کا فلو بنے گا، اس سے اس کی پیسنگ ہوگی. تو یہ سب چیزیں تو ڈائریکٹر نے کرنی ہے. اگر اس آدمی وہ آپ کے ڈائریکٹر کا مزاج جو ہے وہ اس کہانی کے ساتھ نہیں جوڑ رہا، تو وہ آپ کی فلم کو ڈبونے میں بالکل ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. اس میں آپ شک و شبہ ہی نہ رکھیے اس بات. اور کوشش کیجئے کہ اگر یہ تیسری چیز بھی ایڈ ہو جائے تو آپ کی فلم کے فلاپ ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہے گی. اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو چوتھی چیز یہ ٹرائی کریں کہ آپ ایسا ایکٹر لے لیں فلم میں جو اپنی ڈائریکشن خود کرنے پہ انسسٹ کرتا ہوں. یعنی کہ وہ ڈائریکٹر کی باتیں ماننے میں تردد کرے، اور اس کو خود لائٹنگ کا اچھا پتا ہو، وہ خود کیمرہ اینگل بہتر جانتا ہو، اس کو یہ اندازہ ہو کہ بھائی میں اس اینگل سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہوں، اور وہ ہر جگہ پہ ڈائریکٹر کو اس کے کام میں ٹوکے. اور اس میں بھی اگر آپ نے اس معاملے کو دو چند کرنا ہو اور آپ خود پروڈیوسر ہوں تو آپ خود بھی ڈائریکٹر کو مشورے ضرور دیجیے گا اس میں، تو انشاءاللہ رہی صحیح کسر اس سے بالکل ہی پوری ہو جائے گی. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو اس میں یہ کمبینیشن جو ہے ڈائریکٹر اور ایکٹر کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایکٹر جو ہے، فرض کیجئے کہ آپ کا ڈائریکٹر جو ہے وہ پہلی دفعہ فلم ڈائریکٹ کر رہا ہے یا دوسری تیسری دفعہ کر رہا ہے، اور آپ کا ہیرو جو ہے 4-5 فلموں میں کام کر چکا ہے، ہیروئن جو ہے وہ بھی 4-5 فلموں میں کام کر چکی ہے، اور وہ یہ سمجھنا شروع کریں کہ یہ اس آدمی کو کچھ نہیں آتا اور ہم زیادہ تجربے کار ہیں، یا آپ خود پروڈیوسر ہیں اور آپ کو لگے کہ بھائی اس سے اچھا کام تو میں خود کر لیتا، تو اس میں یہ آپ میرا خیال ہے اس میں کوئی میٹنگ بلائیں اپنے ساری کاسٹ کی، اور ان کو یہ سمجھائیں کہ بھائی اپنے اپنے شاٹ جو ہے نا وہ تم لوگ خود اپنے دیکھ لینا کہ تم لوگ کیسے بہتر لگ رہے ہو، اور تمہیں کیسے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ سب ہم سب مل جل کے انشاءاللہ اس کام کو اچھا کر لیں گے. تو یہ اس قسم کی گفتگو آپ کر لیجیے گا آپس میں بیٹھ کے، تو اس سے بھی بہت انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس ساری بات میں. اور بہتر تو یہ ہے کہ ساری کاسٹ کی رانگ چوز کریں، اور ایسی مطلب وہ یہ ہے کہ وہ کردار سے میچ نہ کرتے ہوں وہ لوگ، یعنی کہ ہیرو جو ہے وہ اپنی ماں کے برابر کا لگے، اس قسم کی چیزیں. تو ایسی احتیاطیں آپ برت لیں تو انشاءاللہ فلاپ فلم جو ہے وہ بالکل. ہاں، اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ کمبینیشن ہے، وہ ہے آپ کے ڈی او پی کا. ڈائریکٹر اور ڈی او پی کا کیونکہ بالکل ایک اس کو ان کو سنک ہونا بہت لازمی ہے، ایک دوسرے کا انداز سمجھتے ہوں، ایک دوسرے کے انداز میں بلیو کرتے ہوں، تو اس میں ڈی او پی بھی ایسا ہونا چاہیے، اور جو بالکل ان کا آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ، تو اس سے بھی بالکل ہی پکے گارنٹیڈ ریزلٹس آپ کو مل جائیں گے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر دیکھیں فلم کی لک بہت میٹر کرتی ہے،
فلم کی جیسے ہمیں فلم دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 10 سال پرانی ہے یا ایسے 20 سال پرانی ہے، 50 سال پرانی فلم ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکشن کا اور سنیماٹوگرافی کا ایک انداز ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے. تو اگر آپ کوشش کر کے کوئی ایسا ڈی او پی لے لیں اپنی فلم میں جو کہ آج سے 40-50 سال پہلے 30 سال پہلے کام کرتا رہا ہو، تو ظاہر اس سے کام تو بہت اچھا آتا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ سٹائل جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوگا. تو اگر آپ اس سٹائل کو کرنٹ آڈینس کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے لیے ایسٹیٹیکلی اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوگا. تو بس یہ چیز بھی بہت آپ کے کام آ جائے گی. پروڈیوسرز کے لیے ایک خاص گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ جب آپ کہانی چوز کریں نا، کیونکہ ساری گفتگو ہو رہی ہے کہانی کے ارد گرد، تو میں نے کہا چلیں یہیں پہ رکھا جائے. جب آپ کہانی چوز کریں تو آپ وہ کہانی چوز کریں جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. اس میں آپ یہ سمجھنے کی قطعاً کوشش نہ کریں کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ اور تھوڑی سی آدمی مارکیٹ اسٹڈی کرتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے کیسی کیسے ایستھیٹک ٹرینڈس ہیں. تو ان کو اگر آپ اوائڈ کر جائیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یعنی کوئی کہانی جس کو آپ نے بچپن سے دل میں بسا رکھا ہے اور آپ پچھلے کو 20 سال سے سوچتے رہیں کہ ایک دن میں اس کہانی کی فلم ضرور بناؤں، تو اس کہانی پہ ہی آپ کام کریں. کوئی ایسی آپ کو کوئی ایسی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہاؤ سنیما ورکس، سنیمیٹک ایلیمنٹس کیا ہیں، یا کچھ ایسا اسٹڈی کر لینا چاہیے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم واٹ کائنڈ آف چینجز ہیو بین ٹیکنگ پلیس ان سنیما اینڈ ہاؤ سنیمیٹک ریئلزم ہیز ایوالوڈ، یہ چیزیں آگے کیسے بڑھی ہیں. تو ان کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں جو کہانی بسی ہوئی ہے آپ اسی کو بنائیے. اس کو بالکل مد نظر رکھیے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کوئی آپ کی ٹیم کے اندر ایسا سسٹم قائم نہ ہونے پائے جہاں پہ کوئی آدمی کہ آپ کی پروڈکشن ٹیم ہے، آپ کے ڈائریکٹر ہیں، آپ کے ڈی او پیز ہیں، کاسٹ ہیں، ان کا آپس میں کوئی مطلب کہ کمبینیشن بننے پائے. وہ اس چیز کی بڑی خاص احتیاط کیجیے، کیونکہ یہ اگر ہو جائے تو فلم ہو سکتا ہے آپ کی کامیاب ہو جائے. تو اس لیے خیر یہ باتیں بڑی اہم ہیں کرنے کے لیے. تو یہ وہ سب باتیں میں سوچتا رہا ہوں کہ اگر کہ فلم کی کامیابی کو اگر ہم نے یعنی حتی الامکان کم کرنا ہو تو وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ کیا بنے گی کہ وہ چیزیں کر لینی چاہیے کہ آئی مین واٹ ناٹ ٹو ڈو کی لسٹ جو ہے اس کے اندر یہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. اب میں دوسری ہیڈنگ کی طرف آ جاتا ہوں کہ پروڈکشن کے حوالے سے چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. تو پروڈکشن کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیزیں تو دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے آپ اس میں سے آؤٹ نہ ہونے پائیں. دوسری یہ کہ جو آپ کی انٹینڈڈ ڈے آف کمپلیشن پروجیکٹ ہے آپ اس کے آس پاس، اور آئیڈیلی تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے اس پروجیکٹ کو اچیو کر جائیں. اس لیے کہ آپ کی جب آپ اپنا جو پروڈکشن پلان بناتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ڈیلی کاسٹ نکالتے ہیں. اگر وہ مطلب لیٹ سے جو ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہے 60 days کی پروڈکشن ہے 120 منٹ کی فلم کی، تو وہ اس میں اگر وہ فلم اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ 55 days میں آپ اسے کر لیتے ہیں شوٹ، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے 5 دن کے پروڈکشن کے پیسے بچ جائیں گے. اور یہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ if the whole thing is very neatly planned اور بہت ٹائٹ اس کے اندر آپ ڈسپلن رکھا. تو ڈسپلن آؤٹ کرنے کے طریقے آپ لوگ خود سمجھتے ہیں. بہرحال اگر کوئی آپ سے کوئی نظر انداز ہو رہی ہیں یہ باتیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وقت پہ نہ آئے، آسان طریقہ ہے، اٹھے ہی نہ سو. مطلب آپ کی 10 بجے شوٹنگ ہے، آپ 12 بجے خود سیٹ پہ تشریف لائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظاہر ہے آپ کی ساتھ کے لوگ آپ کی کاسٹ بھی لیٹ آنی شروع ہو جائے گی، آدھی ایک ڈیڑھ شفٹ ضائع ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فلم 60 دن کے بجائے
80 दिन में, और अगर आप बहुत ही मतलब इस पे ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुके हैं इस मैटर में, तो 120 दिन में, 150 दिन में, 200 दिन में जैसी जैसी मतलब आप उसमें एफर्ट करेंगे, वो उस तरह से ही फिर वो खत्म होगी फिल्म। डिसिप्लिन आउट करने का दूसरा तरीका कि अगर आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं, तो अपनी कास्ट में किसी के साथ अफेयर कर लें। ये बेहतरीन आइडिया है, इसलिए कि उसके बाद फिर आपको मतलब उसके बाद तो आपने मतलब वो जो पहली मैंने 8-10 चीज़ें आपको गिनवाई हैं कि आपको स्क्रीन प्ले के साथ ये करें और हीरो के साथ ये करें और वो ऐसा बनाए, वो फिर सब वो उतनी तकलीफ उठाने की भी ज़रूरत नहीं। वह इतनी ही से इंशाल्लाह काम हो जाएगा। उसके बाद तो मतलब ये है कि पहली बातों को उस पे वक्त ज़ाया करने वाले का तो गुंजाइश नहीं है। फिल्म जब बन के तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद एक नया अमल शुरू होता है, उसकी प्रमोशन स्टार्ट होती है, और प्रमोशन ज़ाहिर है उसके टीजर्स आते हैं पहले, और तो अगर आपने बजट अपना पहले आउट कर लिया है, तो उसके पास उसके पैसे वैसे आपके पास होंगे नहीं, तो वो काम भी हल्का रह जाएगा। लेकिन अगर तो उस उधर से बचत हो गई, तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी फ़िल्म का प्रोमो जो है, वो बिल्कुल ही फारिग करें। एक बुरा प्रोमो, बुरा ट्रेलर आपकी फ़िल्म को कि ज़ाहिर है वो आपकी जो पब्लिसिटी है उसके लिए बहुत डैमेजिंग होगा। तो उससे भी आपकी अच्छी बनी हुई फ़िल्म भी फ्लॉप होने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। बाकी माइनर आइटम्स हैं जो कि इफ अदर थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल फॉर यू, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। यानी कि आप अपने एक्टर्स से इंसिस्ट करें कि वो ओवर एक्टिंग करें। अ, बुरा म्यूज़िक लगा हुआ हो फ़िल्म के अंदर, जो मैच ना कर रहा हो फ़िल्म की थीम के साथ, साउंड क्वालिटी पुअर हो। तो ये वो बहरहाल माइनर आइटम्स हैं जो कि एट योर कन्वीनियंस आप इन चीज़ों को अपने उसमें इस रेसिपी में ऐड कर सकते हैं कि फ्लॉप फ़िल्म के लिए क्या-क्या। तब मेरा ख्याल है कि इस गुफ्तगू को यहीं पे रोक लेना चाहिए। तो आई होप के पीपल हु आर प्लानिंग एनी प्रोडक्शन, जो लोग काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट पे, तो दे माइट बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस टॉक, और ये मेरी हम्बल फाइंडिंग्स हैं, अ, जो कि मैं मुझे अंदाजा है कि दीज आर नॉट क्वाइट समथिंग जो कि मुझे को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट देम टुगेदर, और मे बी एज अ रिमाइंडर कि अगर आपने अपनी फिल्म को फ्लॉप करना हो, तो आप ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। बहुत